अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा वो गिलगित बल्तिस्तान उससे रिलेटेड है। आप तमाम को जिस तरह से मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ की वजह से गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है वो लोग कहते हैं कि डिफाइंड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर के अंदर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान को तमाम हकूक़ हासिल हैं जो एक शहरी को हासिल हो सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पेचीदगी ये है कि हम जनरल इलेक्शन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के लिए एलिजिबल नहीं होते, कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते और वोट नहीं कर सकते, और सेकेंडली सेनेट के अंदर कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते और वोट नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के वो शहरी जो कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रहते हैं, जैसे कि बाकी प्रोविंसेस के अंदर रहते हैं और जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल है, आप इजीली डोमिसाइल पाकिस्तान के किसी भी इलाके का बना सकते हैं जहाँ पे 2 साल आपकी रिहाइश हो, 2 साल आपने रिहाइश रखी हो या 5 साल आपकी रिहाइश हो, तो वहाँ का डोमिसाइल आप इजीली बना सकते हैं। और जब आपके पास वहाँ का डोमिसाइल बन जाता है तो फिर आप इजीली वहाँ की प्रोविंशियल असम्बली के लिए भी और नेशनल असम्बली के लिए भी और इवन के सेनेट के लिए भी आप वहाँ पे एलिजिबल होते हैं, आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी पेचीदा इसलिए हो जाती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर के साथ कश्मीर इशू के साथ ज़म किया गया और ये बेसिकली लियाकत अली ख़ान की गवर्नमेंट के अंदर हुआ जब नेहरू साहब जंग आज़ादी 48 की और फिर 48 की जो जंग हुई थी उसके अंदर आज़ाद कश्मीर का जो इलाका आज़ाद हुआ। जब वो सीज़ फायर के लिए यूनाइटेड नेशंस में गया तो उसने एक चालाकी ये की कि गिलगित बल्तिस्तान चूँकि ऑलरेडी अपनी जंग आज़ादी डोगरा राज से गुलाब सिंह डोगरा की जो फ़ौजें थी उनसे लड़ के आज़ादी हासिल कर चुका था और पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन का इजहार और पाकिस्तान की जिना साहब से कराची में मिले और कराची मुआहिदा हुआ जिसकी रूह से फ़ौज को हमने इनवाइट किया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के साथ बाकायदा एफिलिएशन का इजहार किया। लेकिन नेहरू साहब ने चालाकी ये की कि उसने जाके जब कश्मीर का मामला आया सीज़ फायर का तो उसने ये वादा किया यूनाइटेड नेशन के अंदर कि हम जाके कश्मीर में प्लेबिसाइड कराएंगे, इस्तिस्वाब राय कराएंगे और यूनाइटेड नेशन की विल के मुताबिक इसको सॉल्व किया लोगों की विल के मुताबिक इसको सॉल्व किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है इसको भी कश्मीर का हिस्सा शो किया और कश्मीर प्रॉब्लम कश्मीर डिस्प्यूट का हिस्सा शो किया। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान तारीख़ में तकरीबन 1000 साल की अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट इलाका रहा है और हमेशा आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर रहा है। इसके अपने राजा रहे हैं, इसके अपने किंग्स रहे हैं, इसके अपने रियासत के वाली रहे हैं। हुज्जा में अपनी हुकूमत थी, स्कर्दू के अंदर मक्कोन थे, खपलू में यब्बू थे और शिगर के अंदर अमाचा थे। ये बेसिकली यब्बू, अमाचा, मक्कोन और हुज्जा के जो किंग्स थे और गिलगित के जो राजा थे वो बेसिकली ये फेमस फैमिलीज़ वहाँ पे गुज़श्ता 1000 साल से तकरीबन आप कह सकते हैं कि हुकूमत कर रही थी। और कभी भी ये गिलगित के अंदर कभी भी ये हुकूमत कश्मीर के अंदर नहीं रही। इवन के जब पूरा बरसगीर पाक व हिंद मुग़ल हुकूमत के अंदर आ गया था उस वक्त भी ये रियासतें इंडिपेंडेंट आज़ाद रियासतें थीं। सिर्फ़ और सिर्फ 100 ईयर्स का जो पीरियड है जिसमें गुलाब सिंह डोगरा ने यहाँ पे अटैक किया 1800 में और 1800 लेके सन 48 तक के तकरीबन 1860 में भी 57 या 68 के बाद से लेकर 1948 तक ये इलाका जो है गिलगित बल्तिस्तान का ये डोगरा राज के अंदर रहा। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि ये डोगरा राज का हिस्सा बन गया। ये कभी भी डोगरा राज का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने हम पे कब्ज़ा किया लेकिन यहाँ के लोगों ने आज़ादी हासिल की। कश्मीर के साथ हमारे ताल्लुकात रहे, कश्मीर के साथ तिजारत रही कश्मीर के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान का कस्टम, ट्रेडिशन, रस्म रिवाज डिफरेंट है, ज़ुबान डिफरेंट है, इसलिए ये उस लिहाज से भी कश्मीर का हिस्सा नहीं बनता, एथनिक लिहाज से भी कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता यहाँ के लोगों ने हमेशा अपनी एफिलिएशन, अपनी हमदर्दियाँ कश्मीर के साथ रखी। जब गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी हो रही, आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो नॉर्दर्न स्काउट थी उस वक्त इन्होंने जाके कश्मीर के अंदर भी जंग लड़ी और ज़ाहिर बात है जब सीज़ फायर हुआ तो यहाँ के जो नॉर्दर्न स्काउट था उसको वापस आना पड़ा। अदरवाइज़ कश्मीर को आज़ाद बहुत बड़ा कश्मीर का हिस्सा आज़ाद हो जाता।
اب یہاں پر یہ جو بات آ جاتی ہے امپورٹنٹ کہ بھارت بار بار جو ہے یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ گلگت بلتستان بھی جو ہے کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. تو بھارت کو ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ بھارت اس وقت ہمارا جو آپ کا جو لداخ آپ کے پاس موجود ہے وہ گلگت بلتستان کا حصہ ہے، بیسکلی بلتستان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے آپ سے وہ بھی واپس لینا ہے، جلدی یا بدیر ہم نے وہ بھی آپ سے واپس لینا ہے. اور آپ جو بات کرتے ہیں کہ کشمیر صرف کشمیر ایشو، یہ تو پاکستان کی سادگی ہے اور ہماری پولیٹیشنز کی سادگی کہہ لیں، یا ہماری ٹیبل ٹاک پر آ کے ہم لوگ ہمیشہ پاکستان ہار جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن پہ جا کے اپنے موقف کو ہمیشہ سے کبھی صحیح طور پہ پیش نہیں کر سکا. اگر دیکھا جائے تو تقسیم ہند کا فارمولہ ابھی بھی موجود ہے، اور تقسیم ہند کے فارمولے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس فارمولے میں ابھی تک عمل نہیں ہوا. اگر میں بات کروں حیدرآباد دکن کی، اگر میں بات کروں گجرات احمد آباد گجرات کی، اگر میں بات کروں اتر پردیش کی، اگر میں بات کروں پاکستان جو مغربی پنجاب اس وقت ہمارا مشرقی پنجاب ہے اس وقت، اس کی بات کریں، اس کے علاوہ بھارت کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کہ مسلم پاپولیٹڈ علاقے تھے، اور جو کہ کشمیر اور جن کا تصفیہ ہونا تھا اکارڈنگ ٹو دا ڈویژن پارٹیشن رول کے مطابق، وہ ابھی تک پاکستان کو نہیں ملے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ پاکستان ڈیمانڈ کرے کہ حیدرآباد دکن کو ہمیں دیا جائے. سر کریک کا مسئلہ چل رہا ہے، سر کریک کا مسئلہ ہے، سیاچن کے مسئلے کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں. رن آف کچھ کا علاقہ ہے، پٹھان کوٹ کا علاقہ تھا جو انگریزوں نے کشمیر کے لیے راہ فراہم کرنے کے لیے بھارت کو دے دیا. یہ تمام وہ علاقے ہیں جن کو پاکستان کو چاہیے کہ اس کی ڈیمانڈ کرے، پاکستان کو چاہیے کہ ڈیمانڈ کرے. یہ دیکھیں نا، دو قومی نظریہ یا انڈو پاک کی تقسیم کا فارمولہ یہی تھا کہ مسلم علاقے الگ کیے جائیں گے، ہندو علاقے الگ کیے جائیں گے آن دا بیسس آف پاپولیشن. تو مجھے بتائیں اس وقت انڈیا کے اندر مور دین 40 کروڑ، آئی تھنک 40 کروڑ کا جو میرا اپنا اسٹیمیٹ جو آپ نے ہماری انفارمیشن میں ہے، 40 کروڑ کے مسلمان اس وقت انڈیا میں رہتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا انڈیا کو 1/3 اس وقت 1/3 حصہ کیا ابھی نہیں ملنا چاہیے مسلمانوں کو؟ تو بھارت کی جو تمام اس کی جو باتیں ہیں وہ لاجیکل نہیں ہیں. انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان ہمیشہ سفارتی معاملات کے اندر اور ایون کہ دفاعی معاملات کے اندر، جغرافیائی معاملات کے اندر پاکستان بھارت کو کمپیٹ نہیں کر پایا. دریاؤں کے پانی کا مسئلہ ہم نے دیکھا، سمتاس کا ایگریمنٹ ہوا، اس کے اندر پاکستان اس کو مقابلہ نہیں کر پایا، اور انفارچونیٹلی ہمیں اس معاہدے میں بھی ہمیں نقصان ہوا. بگلیہار ڈیم کا ہم نے سنا، بگلیہار ڈیم آئی تھنک انڈیا نے جو ڈیم دریا سندھ کے اوپر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کی جو باقی دریا جو سمتاس کی ٹریٹی کے اندر پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اس پانی کو روکنے کے لیے اس نے ڈیم وہاں تعمیر کی، اس کے اوپر ابھی تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہمیں پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ہم سفارتی معاملات میں اس وقت پاکستان کیوں ہار رہا ہے. کیا پاکستان کی سفارتکار اس قابل نہیں ہے؟ کیا ان کی ٹریننگ اتنی نہیں ہے؟ کیا ان کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے؟ یا وہ اتنے سادہ ہیں کہ ہمیشہ انڈیا کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں؟ اب ہم اس وقت کیونکہ گلگت بلتستان سے ہم بلانگ کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے گلگت بلتستان کے حقوق کی بھی بات کی ہے، اور گلگت بلتستان کو ہمیشہ پاکستان کا حصہ ہی تسلیم کیا ہے. اور ہم اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو انٹرنیشنل پریشر ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، اندرونی حالات ہیں، ان کی وجہ سے انفارچونیٹلی کسی بھی وجہ سے ڈیو ٹو مینی ریزنس پاکستان وہ فیصلہ ابھی تک نہیں کر پایا جو کہ کرنا چاہیے. لیکن اس وقت ہم پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ہم اس وقت انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اب کس چیز نے روکا ہے. دیکھیں 35A انڈیا نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، انڈیا نے ڈومیسائلز کے رولز انہوں نے چینج کر دیے. اب کوئی بھی شخص کشمیر کی شہریت لے سکتا ہے. کشمیر کی جو پاپولیشن، مسلم پاپولیشن کو اقلیت میں بدلنے کا ان کا پلان وہاں پہ انہوں نے اس کو لاگو کر دیا ہے. اس وقت لوگ وہاں پر جا کے پراپرٹی خریدتے ہیں، لوگ جا کے ڈومیسائل لیتے ہیں. اس وقت مسلمانوں کا جو حالات آپ چل رہا آپ دیکھیں، پورا 1 سال ہو گیا اس وقت کرفیو کو. تو کیا پاکستان اس وقت 100% مسلم پاپولیٹڈ علاقہ گلگت بلتستان، جس نے پاکستان کے ساتھ 71 ایئر پہلے جا کے ایفیلیشن کی، کیا اس کو آپ اس کو کیا اپنا شہری تسلیم نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس کو نیشنل اسمبلی کے اندر جس طرح سے ہماری ڈیمانڈ ہے، جس طرح آئینی حقوق کی بات کی جاتی ہے، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ابھی آپ ہمیں مین اسٹریم پولیٹکس کے اندر پاکستان کی ہمیں انوالو کریں؟ کب تک ہمارے گلگت بلتستان کے نوجوان ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے، اور کب تک بھارت اس بات کا جو ہے نا ڈھونگ رچاتا رہے گا کہ گلگت بلتستان بھارت کا حصہ ہے، بھارت کا اٹوٹ انگ ہے؟ ہم اس بات کو نگیٹ کرتے ہیں، ہم اس بات کے کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے کہ پاکستان انڈیا کا حصہ، گلگت بلتستان انڈیا کا حصہ رہا ہے. گلگت بلتستان کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. وی آر 100% مسلم پاپولیشن، اور ہم نے تو ابھی لداخ کو آزاد کرانا ہے، ہم نے آپ سے کشمیر کو لینا ہے، ہم نے آپ سے حیدرآباد دکن کو لینا ہے.
تو بھارت کو چاہیے اس وقت، جو میرا اپنی رائے ہے اس وقت، جو ہم فورسی کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہمیں نظر آتا ہے ناگالینڈ اس وقت ہے، ٹھیک ہے، اس وقت انڈیا کے اندر علیحدگی پسند تحریک خالستان موومنٹ اس وقت چل رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو 7 حصوں میں تقسیم ہونا پڑے گا. ان کمنگ 5 to 10 ایئرس انڈیا انشاءاللہ کم از کم جو ہے نا کچھ علاقے انڈیا کے ڈیوائڈ ہو جائیں گے، اور انڈیا کو پتہ چلے گا کہ وہ کس سٹیج کے اوپر ہے، اور وہ کس طرح سے پاکستان کو دھمکی دیتا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر، اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے. اس وقت ہم لوگ یونائٹڈ نیشن کے بعد کو بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن بالکل ہی فیل ہو چکی ہے. آپ ابھی تک استصواب رائے پلیبیسائٹ نہیں کرا سکے، کشمیر کے اندر کلنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، آپ ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے. تو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز تھی، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یونائٹڈ نیشن کا کیا فلسفہ تھا، یونائٹڈ نیشن کو بنانے کا مقصد کیا تھا. اس وقت 1 سال ہو رہا ہے تقریباً، کم و بیش 265 to 95 اور 300 ڈیز ہو گئے کشمیر کے اندر کرفیو نافذ ہے، اور کشمیر کے نوجوان نسل کشی کی جا رہی ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پہ. اس کو کیوں نہیں دیکھتا؟ کیا یونائٹڈ نیشن کے آبزرورس کو وہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آتی؟ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ٹو بی ویک از میزریبل، مائٹ از رائٹ والا کانسیپٹ ہے یہاں پہ. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس وقت پولرائزڈ ہے، وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنس نہیں لیتا، ٹھیک ہے، وہ ڈکٹیشنس کے اوپر چلتا ہے، اور اس کے اپنے ایجنڈاز ہیں. وہ مسلمانوں کے لیے یا کشمیر کے لیے یا فلسطین کے لیے یا برما کے لیے یا سوڈان کے لیے یا نائجیریا کے لیے یا آپ کے صومالیہ کے لیے، جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے. مسلمانوں کو اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ ہم تو انسانیت کی بات ضرور کرتے ہیں، مسلمان اسلام سلامتی کا مذہب ہے، لیکن مسلمانوں کی جب بات آتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ اقوام عالم زیادتی کیوں کرتی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، تمام عالم اسلام کو اس کے اوپر 1 پیج کے اوپر آنا پڑے گا، اور اپنے حقوق کو بنوانے کے لیے اپنی پاورز کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے سامنے صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت اب یہ دیکھیں، یہ انفارچونیٹ سین ہے، یہ اس کو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا ایک ایسا جذبہ ہے جس پہ اکثر پڑھے لکھے سمجھدار نوجوان، ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ وہ لوگ اس وقت بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم آزادی چاہتے ہیں. تو اس طرح کے نظریات لوگوں کے اندر کیوں پیدا ہو گئے؟ تو اس کے اوپر پاکستان کو غور کرنا چاہیے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ریاست ہے، جو ریاستی مشینری ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے. میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر جو سب سے بڑا انفارچونیٹ سین یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ نیشن بلڈنگ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ چیز پنپ رہی تھی. ظاہری بات ہے ایک علاقہ اگر اتنے عرصے سے ڈیو ٹو سم ریزن جینون ہو سکتی ہے، پاکستان کی انٹرنل پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے لوگوں کی احساس کمتری کو یا لوگوں کے اندر جو سوچ ہوتی ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے. یہ اسی سوچ کا، اسی 71 ایئرس یا 70 ایئرس کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک احساس محرومی تھا ان کے اندر، وہ اپنے آپ کو فرسٹ ریٹ سٹیزن نہیں گردانتے تھے، وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں نہیں جا سکتے تھے، وہ ووٹ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں. اور بعد میں بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، کشمیر کے ساتھ ایفیلیٹ ہے. تو لوگوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہونا لازمی امر تھا. یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا اور کس نے کیا، نیچرل چیز تھی، یہ آنی تھی. ہاں البتہ اس وقت جو انٹرنیشنل مینیپولیٹرز ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کو انڈیا بہت اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے. رشین انفلوئنس مجھے یہاں پہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اس وقت. کمیونسٹ، سیکولرسٹ اور لبرل مائنڈڈ لوگوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، کیونکہ کمیونزم کا مین چیز یہی ہوتی ہے. کمیونزم کا سب سے پہلا جو وار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کی آئیڈیالوجی کے اوپر. کمیونزم سب سے پہلے کیا کرتا ہے، آپ کو اپنے ریلیجن سے آپ کو ہٹا دیتا ہے. واٹ ایور ریلیجن آپ کا جو بھی ہے اس ریلیجن سے ہٹا دیتا ہے. ضروری نہیں کہ اسلام، کسی بھی ریلیجن سے ہٹانا جو ہے نا وہ پہلا کام ہے کمیونزم کا. کیونکہ کمیونزم ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو طبقہ، کیونکہ ریلیجن ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو باؤنڈ کر دیتا ہے. ریاست باؤنڈ نہ کر پائے تو ریلیجن باؤنڈ کر دیتا ہے. تو ریلیجن سے سب سے پہلے ان کو ہٹایا جاتا ہے، مذہب سے ان کو ہٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسلام سے ہٹایا جاتا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد ان کے اندر ایسی سوچ پیدا کی جاتی ہے، اس طرح کے نظریات ان کے اندر ڈالے جاتے ہیں جس سے وہ ریاست کے خلاف، ٹھیک ہے،
ظاہری بات ہے ہر انسان ایک اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے، برائی کے خلاف اٹھنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ جن لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کرنے کا، ان کو مذہب کے خلاف متنفر کیا جاتا ہے. وہ مذہب کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں جو کہ جابر ہے، مذہب کو ایک بہت بڑا انسان کی فلاح کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، ظلم و جبر سمجھتے ہیں مذہب کو. اس کے بعد ریاست کے جو ایسے قوانین ہیں، انسانیت کی بات کی جاتی ہے، انسانی اقدار کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں سے بہت زیادہ ظاہری بات ہے ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، کوڈس آف کنڈکٹس ہوتے ہیں، تو اس کے اندر انسان کو بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کرتا پھرے. تو یہاں پہ آزادی صحافت کے نام پہ، فریڈم اسپیچ کے نام کی، فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ، حقوق نسواں کے نام کے اوپر، اور بہت سارے غیر انسانی جو انسانی رویے ہیں ان کے بارے میں ان کو یہ لوگ ابھرتے ہیں، یہ لوگ سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ ان چیزوں کا نعرہ لگا کر اپنی سوچ کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. کمیونزم اس وقت بھی آپ دیکھا جائے تو پورے ورلڈ کے اندر ایک بہت انفلوئنسو ایک نظریہ ہے. اس نظریے سے بچنے کے لیے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوا، تو مجھے تو اس وقت آئی ڈونٹ سی اینی اسٹیپس اور میئرس ٹیکن بائی گورنمنٹ. کمیونزم اس وقت بھی نوجوانوں کے اندر پاپولر ہے، خاص طور پہ اگر آپ بلوچستان کے اندر دیکھیں، کے پی کے اندر دیکھیں تو AFP کا نظریہ ایک کمیونسٹ ہے، جنہیں سرخے کہا جاتا ہے، جو کہ ریڈ ریولوشنز کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کشمیر میں آپ چلے جائیں تو کشمیر کے اندر سندھو دیش کی جو تحریک ہے، اس کے علاوہ اور جو وہاں پہ لسانی تحریکیں ہیں، وہ سب کی سب کمیونسٹ مائنڈیڈ ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ آ جائیں سرائکستان موومنٹ کی طرف آ جائیں تو ٹوٹل ان کا جو بیسس ان کی ہے وہ کمیونسٹ مائنڈیڈ ہے. بلوچستان نیشنل موومنٹ کی طرف آ جائیں آپ، گلگت بلتستان کی طرف، تو ٹوٹلی ان کا ایجنڈا کمیونسٹ ہے ان کا، بلکہ انہوں نے اپنا مینیفیسٹو بھی اپنا چھاپا ہوا ہے. اسی طریقے سے گلگت بلتستان کی باقی جماعتوں کی طرف میں دیکھ رہا ہوں تو ہر ایک لوگ کمیونسٹ مائنڈ سیٹ سے متاثر ہے. اور میری اپنی اس پہ کافی ڈیپ اسٹڈی ہی رہی، ریسرچ میری رہی، اور کمیونسٹ میرے دوستوں سے بھی میرا رابطہ رہا. تو ایک چیز میں نے جو دیکھی ان کا سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو مذہب سے متنفر کرتے ہیں، آپ کو ریاست سے متنفر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گاڈ گنز کہتے ہیں، وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ ایک اچھا نظام ہوتا تو رشیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کمیونسٹ ایک اچھا نظام ہوتا تو چائنا کے اندر بھی کمیونزم نافذ نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ نافذ ہے، چائنا کے اندر ایک بڑی سویر قسم کی، خطرناک قسم کی ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے. اسی طریقے سے پورے ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں، وینزویلا کی بات کی جاتی ہے، وینزویلا میں اگر آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ کیوبا میں اگر آپ دیکھ لیں جو کہ کمیونسٹ بہت زیادہ کمیونسٹ مائنڈیڈ گورنمنٹس تھی، ان کے کیا حالات ہیں اس وقت. مصر کی آپ حالات دیکھ لیں، افریقن اسٹیٹس ہیں بہت زیادہ اس سے جو متاثر ہوئی تھی کمیونزم سے، تو ان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. ہم نے گلگت بلتستان کو کمیونسٹ سورس سے، سیکولرسٹ سورس سے، جسے ہم ایتھسٹ کہتے ہیں، مذہب سے متنفر ہونے والی اس طرح کی سورس سے ہم نے بچانا ہے. ہم نے اس کو پاکستان کا مین اسٹریم، پاکستان کی پولیٹکس میں ہم نے انشاءاللہ آنا ہے. حکومت سے میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کو فوری طور پہ، اگر آپ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر سوجھ بوجھ ہے، اگر آپ کے اندر کوئی سمجھ بوجھ ہے، تو آپ گلگت بلتستان کو فوری طور کے اوپر نیشنل اسمبلی کے اندر آپ سیٹیں دیں. 2 سیٹوں کی میری ڈیمانڈ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، 2 سیٹوں کی نیشنل اسمبلی میں میری ڈیمانڈ ہے گلگت بلتستان کی. وہاں پہ الیکشن ہوں گے، گلگت بلتستان سے دو لوگ نیشنل اسمبلی کے لیے سلیکٹ ہوں گے، اور 1 سیٹ ہمیں سینٹ میں چاہیے. یہ ایک ایسا فارمولا ہے جس کے لیے ہم بھارت کو بھی منہ توڑ اس کا جواب دیں گے، اور جتنی بھی فورسز پاکستان کے اندر اس وقت کام کر رہی ہیں گلگت بلتستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب ہے. اور یہ 72 ایئرس کی قربانیوں کا ایک گلگت بلتستان کے لوگوں کو تحفہ بھی ہے. دیکھیں، ہمیں پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اتنا سینسٹیو علاقہ ہے، اتنا امپورٹنٹ علاقہ ہے، جغرافیکلی اتنا امپورٹنٹ علاقہ ہے کہ میں اگر اس کی بات کروں کہ اگر دریائے سندھ آپ کا وہاں سے آتا ہے، آپ کا تقریباً مور دین 50% پانی جو ہے پاکستان کا 50% سے زیادہ پانی گلگت بلتستان سے آتا ہے. پاکستان کی آئی تھنک 25% جو پاکستان کی ٹورسٹ انڈسٹری ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر ہے. پاکستان کی 100% جو آپ کی ماؤنٹینئرس سے جو ریلیٹڈ جو لوگ ہیں پورے ورلڈ سے آتے ہیں، وہ آپ کی گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو ہم نگیٹ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں فوری طور کے اوپر اس کے اوپر سٹیپس لینے چاہیے. اس کے اوپر پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر سٹیپس لے، اس کے اوپر عمل کرے. قطب شمالی کے بعد دنیا کا سب سے بڑا میٹھے پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے.
ٹھیک ہے، آپ کا سی پیک گلگت بلتستان سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور گلگت بلتستان کی اگر میں بات کروں تو فار ایسٹ ایشیا سے ملانے کا واحد رستہ گلگت بلتستان آپ کے پاس ہے۔ گلگت بلتستان اگر آپ جو پرانے زمانے کی جو پرانے وقتوں کی جو سلک روٹ تھی، وہ سلک روٹ آپ کی چھوربٹ سیکٹر سے گزرتی تھی، شیوک سیکٹر سے گزرتی تھی، اور یہ شیوک سیکٹر سے گزرتے ہوئے نیپال، بھوٹان، وہاں سے جاتے ہوئے آپ کی انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، مطلب کہ جاپان تک، ساؤتھ کوریا تک کا یہ روٹ بنتا ہے۔ تو کس طریقے سے پاکستان اس علاقے کی جغرافیائی امپورٹنس کو نگلیکٹ کر سکتا ہے؟ اس لیے پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ انشاءاللہ رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں کی یوتھ کو ہائی جیک نہ ہونے دیا جائے، یہاں کی یوتھ کے جو سوالات ہیں، ان کی جو تحفظات ہیں، اس کو دور کیا جائے۔ یہاں پہ جس طرح سے ملازمتوں کی میں بات کروں گا، پاکستان کے اندر ملازمتوں میں حصہ ہمیں پورا نہیں دیا جا رہا گلگت بلتستان کو۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے اندر، خاص طور پہ میڈیکل یونیورسٹیز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر ہماری کوئی سیٹس نہیں ہے، کوئی کوٹا نہیں ہے، کوئی لیکچررشپ کا کوئی چانسز نہیں ہے، کوئی فیلوشپ کی کوئی چانسز نہیں ہے، کوئی پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر کوئی چانسز نہیں ہے ہمارا۔ میں خود اس چیز کا وکٹم رہا ہوں، اور میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ بینگ اے پروفیشنل انجینئر، بی ایس کیمیکل انجینئرنگ، ایم فل مٹیریل سائنس انجینئرنگ فرام فارن یونیورسٹی، ٹاپ اس وقت پاکستان پورے ورلڈ کے اندر سسٹینیبل ٹیکنالوجی گروتھ کے اندر نمبر 1 یونیورسٹی ہے، رائل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اسٹاک ہوم، سویڈن سے میں نے ایم ایس کی، پاکستان کے اندر میں آیا، پنجاب یونیورسٹی کے اندر مجھے اتنا ذلیل کیا گیا کہ آپ کا ڈومیسائل نہیں ہے، آپ کو یہاں پہ جاب نہیں مل سکتی، آپ یہاں پہ آ نہیں سکتے، آپ یہاں پہ ریسرچ نہیں کر سکتے۔ آئی واز آن بورڈ آن پی ایچ ڈی پروگرام میرا کینسل کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر میٹلرجیکل ڈپارٹمنٹ نے بڑا میرے ساتھ جو سین ہوا وہ بتانے کا یہ اس موضوع نہیں ہے، ایک الگ سے موضوع، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ تو ہمارا جو میرے نوجوانوں کی احساس محرومی ہے گلگت بلتستان کی، اس کو دور کرنا اس وقت پاکستان گورنمنٹ کی پرائم رسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس چیز کو دور نہیں کریں گے، اگر آپ اس پرابلمس کو ان ایشوز کو دور نہیں کریں گے، تو مودی جیسی حکومت، انڈیا جیسا ملک ہمیشہ یہ بات کرتا رہے گا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا ٹوٹک ہے، وہ انڈیا کا ٹوٹک ہے۔ اور ہمارا میسیج میرا نوجوانوں سے یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے 72 سال 70 سال ہم نے قربانی دی، ہمارے آباء و اجداد نے بھی سیکریفائس کیا پاکستان کی خاطر، ہم نے کیا۔ ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیں، اپنے اسلام اگر جن لوگوں کو جو اسلام سے متنفر ہیں، جو کمیونسٹ مائنڈیڈ ہیں، میں ان کے لیے ہم جواب دہ نہیں ہیں، لیکن جو اسلامی سوچ رکھتے ہیں، جو ابھی بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے یہ سوچ ضروری ہے کہ دیکھیں، پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسلامی ریاست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ فریڈم آف پریکٹسنگ آف اسلام جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ 50 سالوں کے اندر ہم سے بھی یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے بھی اپنے موقف کو اچھے انداز میں پیش نہیں کیا۔ آج ہم جب پورے ورلڈ میں اس قابل ہو چکے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ہماری رسائی ہے، الیکٹرانک میڈیا میں ہماری رسائی ہے، سوشل میڈیا میں ہماری رسائی ہے، ہم پاکستان کی پوسٹ کے اوپر بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی بہت بڑے ہمارے نامور صحافی ہیں، پولیٹیشینز ہمارے پاس اچھے موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم اپنے موقف کو اچھے انداز میں پیش نہیں کر پائے؟ ہم سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، ہمارے سینئر سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، ہمارے پولیٹیشین سے بھی کوتاہی ہوئی ہے۔ اب یہ میری اور آپ نوجوانوں کی اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نکلیں، ہم اپنے اس موقف کو ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ ہمیں انٹرنیشنل جو میرے دوست بیٹھے ہوئے جو مجھے سن رہے ہیں، آپ انٹرنیشنلی کشمیر کی دیکھیں، کشمیر کاس کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اقوام متحدہ کے سامنے نکلتے ہیں، وال اسٹریٹ پہ نکلتے ہیں، برٹن کے اندر نکلتے ہیں، فرانس پہ نکلتے ہیں، جب پورے ورلڈ میں وہ کشمیری لوگ نکلتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے لوگ کیا انڈیا کے خلاف نہیں نکل سکتے؟ کیا لداخ آپ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کارگل آپ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا دراس آپ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اس طرح بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں نکلنا ہوگا اور بھارت کی جارحیت کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ اور پاکستان کے اندر بھی جو میرے دوست موجود ہیں اس وقت، پاکستان کی قائد اعظم یونیورسٹی میں ہے، اسلامک یونیورسٹی میں ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ہے، کراچی میں کی یونیورسٹیز کے اندر میرے پڑھ رہے ہیں، نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ قوم پرستی کے نام کے اوپر آپ کمیونسٹ مائنڈڈ لوگوں کا اعلی کار مت بنے، آپ بلاورستان نیشنل موومنٹ جیسی کی تنظیموں کا حصہ نہ بنے، بلکہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے زور بازو آپ کے اندر ہے، اگر آپ کے اندر خداداد صلاحیت ہے، تو آئیں،
ہم 72 سال کی قربانیوں کو پاکستان کی اسمبلی میں جا کے حل کرتے ہیں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے ہم بیٹھتے ہیں، ہم حق جو آپ کو جس چیز کی آپ آئینی حقوق آپ مانگتے ہیں، آئیے ہم ان کو لاجیکلی ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پاکستان کا حصہ بننا ہے، پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ گلگت بلتستان کی اگر آپ دیکھیں بات کریں، نیشنل ناردرن لائٹ انفینٹری نے کارگل وار کے اندر پاکستان کو سیو کیا، گلگت بلتستان کی نیشنل ناردرن لائٹ انفینٹری نے ریجمنٹ نے دہشت گردی کی تحریک، دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان آرمی کے جو آپریشنز ہوئے اس کے اندر ہم نے آپ کی فورسز نے آپ کی قربانی دی، آپ کے بھائیوں نے قربانی دی۔ گیاری سیکٹر کے شہداء کو آپ نہیں بھول سکتے۔ سیاچن کا ڈیفینڈر کون ہے؟ اس وقت آپ پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کیا جائے۔ آج اگر ہم اس قابل ہو گئے، آج اگر ہم بولنے کے قابل ہو گئے، آج اپنی بات پہنچانے کے قابل ہو گئے، آج اپنے مطالبات منوانے کے قابل ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے مطالبات کو نیگیٹیولی لے کر جائیں اور کسی کا اعلی کار بن کر کسی انٹرنیشنل ایجنڈا کا حصہ بن جائے یا اس کا اعلی کار بن جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان کا شہری بننے کے لیے، پاکستان کا فرسٹ ریٹ سٹیزن بننے کے لیے اور پاکستان کو دنیا میں ایک عظیم فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے آئیے ہم اور آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور پاکستان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ میری یہی گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے، اس سلسلے کو میں جاری رکھوں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اس گلگت بلتستان کے اوپر ہم ڈیپلی مزید بھی باتیں کریں گے اور ان فورسز کو یا وہ جو اس وقت عوامل ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر عوام کو متنفر کر رہے ہیں، ان کے اوپر میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ اس وقت کار فرما ہے گلگت بلتستان کے نوجوان اور یوتھ کو خراب کرنے کے لیے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت میرا سب سے پہلا مطالبہ یہی کہ نیشنل اسمبلیز کے اندر سیٹیں دی جائیں۔ یہ میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عقل کو ہاتھ مارنے چاہیے، عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے۔ اگر پاکستان یہ کام نہیں کرے گا تو پھر آپ اس بات کا الزام گلگت بلتستان کی یوتھ پہ، عوام پہ نہیں ڈال سکتے کہ آپ یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹس کیوں آ رہے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے اس وقت سینٹ میں ہماری 1 سیٹ اور نیشنل اسمبلی میں ہماری 2 سیٹوں کی یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، ریاست کی مشینری کو وہاں پہ ایک نیشنلزم کی سوچ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ ایسی جو آپ کے ریاستی لوگ وہاں پر جا کر ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے وہاں پہ ایک محرومی، احساس محرومی کا جذبہ یا ایک اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا جذبہ یا اپنے اوپر کسی حاکم کو مسلط کر دینے کی جو سوچ جو لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ جو بھی ریاستی مشنری وہاں پہ جاتی ہے ان کو ذرا کوڈ آف کنڈکٹس بتائے جائیں، انہیں باؤنڈ کیا جائے کہ وہ وہاں پر اس طرح کی حرکات اور سرکات نہ کریں کہ جس سے وہاں کے لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو۔ اس وقت فورس کمانڈر ناردرن ایریاز جو آرمی کے ہمارے لوگ ہیں وہ بہت اچھا کردار وہاں پہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی گلا شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ تھوڑا سا ایشوز آتا ہے بارڈر ایریاز کے اندر، شوک سیکٹر کے اندر میں کچھ دیکھ رہا ہوں، کچھ ایشوز وہاں پہ اٹھتے ہیں آرمی کی طرف سے۔ آرمی کو چاہیے کہ بارڈر ایریاز کے اندر سویلینس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اوور آل آرمی کو چاہیے کہ سویلین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ سویلینس کے بغیر آرمی کچھ بھی نہیں ہے، آرمی از نتھنگ وداؤٹ سویلین، ٹھیک ہے۔ تو یہ رویہ ان کو بہتر رکھنا چاہیے اوور آل طور کے اوپر۔ ایڈمنسٹریٹیولی لوگوں کو چاہیے کہ وہاں پہ بہتری کی کوشش کریں۔ اس وقت پاکستان کی جو اسٹیٹ کی ریاستی جو اس وقت سیکرٹ سروسز ہیں ان کو بھی فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹریک اینڈ ٹریس اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس، ٹھیک ہے، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس وہ نہیں بلکہ فائنینسرز کو بھی دیکھا جائے کہ پیچھے کون سے ایسے عوامل ہیں ایسے ہاتھ کا فرما ہے۔ تو اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم ان حالات سے بھی نکلیں گے۔ ملک میں اس وقت کرونا کی صورت حال ہے، گلگت بلتستان ماشاءاللہ کرونا فری ہوتا جا رہا ہے، پاکستان بھی کرونا فری ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ کسی بھی قسم کے اعلی کار، دیکھیں اعلی کار جو ہوتا ہے وہ دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہوتا ہے۔ ٹو بی کلپریٹ از میزریبل۔ میرے نوجوان گلگت بلتستان کے نوجوان وہ کسی کے اعلی کار نہیں ہیں، نہ کسی کے اعلی کار بن سکتے ہیں۔ قوم پرست جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں میں بھی اس قوم کا حصہ ہوں، بلتستان سے میں تعلق رکھتا ہوں، میری سوچ ایسی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو قوم پرست ضرور کہتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو کمیونسٹ نہیں کہتا۔ میں اپنے آپ کو قوم پرست ضرور کہتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو پاکستان سے بھاگنے والا یا پاکستان کو نہیں ماننے والا نہیں کہتا۔ میں اپنے آپ کو قوم پرست ضرور کہتا ہوں، میں کشمیر کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔ میں اپنے آپ کو قوم پرست کہتا ہوں، میں لداخ کارگل دراز کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔ میں اپنے آپ کو قوم پرست کہتا ہوں، میں آپ ہمارے بھائی ہیں قوم پرست، میں آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔ لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ پاکستان، دیکھیں
دنیا میں ریاست ایسی نہیں بن جاتی، دنیا میں قومیں ایسے نہیں بن جاتی، دنیا میں ملک ایسے نہیں بن جاتے. ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے ملک ہیں اور کیسے سکسیزفل ہو رہے ہیں، کچھ ملکوں کے سینیریوز الگ ہیں. پاکستان ایک الگ ملک ہے، گلگت بلتستان ایک جغرافیکلی ویری امپورٹنٹ علاقہ ہے. تو ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں سب کو ساتھ چلنا ہے. پاکستان کو مین اسٹریم ورلڈ کے اندر ہم نے اس کو ایک عظیم ریاست کے طور پہ قائم کرنے کے لیے، اس کو ایک فلاحی ریاست، ایک اچھی ریاست، ایک مضبوط ریاست کے طور پہ سامنے لانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے. لیکن وہ رول تبھی پلے ہوگا جب حکومت پاکستان اس وقت گلگت بلتستان کے اندر اپنے رویے کو بدلے گی، اور اپنے رویے کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انڈیا کشمیر کو اپنا اٹوٹک مانتا ہے، پاکستان کو بھی وقت آ گیا کہنے کی کہ گلگت بلتستان ہمارا اٹوٹک نہیں بلکہ یہ تو ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارا آئینی حصہ ہے. جو آپ کی ایل او سی ہے، اس ایل او سی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس ایل او سی کو لیٹ سے آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے کیا جائے گا، لیکن لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ابھی ہمارا کشمیر، ہمارا لداخ ابھی انڈیا سے لینا باقی ہے. تو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر کونسل جو ہے اس پہ گلگت بلتستان کی نمائندگی ضروری ہے. انٹرنیشنل فورمز کے اوپر گلگت بلتستان کی نمائندگی ضروری ہے. اور ملک کے اندر تمام سطح کے اوپر گلگت بلتستان کو وہ تمام حقوق دیے جائیں جس طریقے سے باقی پاکستان کے شہریوں کو دیے جاتے ہیں. آپ نے آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا، آپ نے فاٹا کے لیے پروگرام شروع کیے. گلگت بلتستان کو کیوں نہیں شروع کیا؟ اس لیے کہ گلگت بلتستان کے اندر کوئی مسلح تحریک نہیں ہے، یا گلگت بلتستان کے اندر لوگ ہتھیار لے کے نہیں نکلے ہوئے، یا گلگت بلتستان کے لوگ پیراملٹری فورسز کے خلاف نہیں لڑ رہے، یا پاک آرمی کے خلاف نہیں لڑ رہے. دیکھیں، ہمیں اس خدا را سوچیں، ہمیں یہاں کے لوگوں کو حقوق دینے ہوں گے. پاکستان کو چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کرے. گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو پورے ملک کے اندر اچھی نمائندگی دی جائے، پاکستان کی تمام اداروں کے اندر نمائندگی دی جائے. اور میں خاص طور پہ جو پروفیشنلز میرے اس وقت بہت ساری ایسی ہماری پوسٹیں ہیں جس میں نے ذکر کیا، پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر ہمیں جاب کا کوٹا دیا جائے. بھائی ریسرچر، میں اتنی بڑی ریسرچ کر کے ایک فورن ڈگری لے کر میں بیٹھا ہوں. میرا خواب تھا ٹو بی اے پارٹ آف فیکلٹی، ٹو بی اے پارٹ آف ریسرچ ٹیم ان پاکستان میں کول ٹیکنالوجی کے اوپر میں کام کرنا چاہتا تھا. پاکستان کے اندر اسٹیل سیکٹر کے اندر میں کام کرنا چاہتا تھا. پاکستان کے اندر پاور سیکٹر میں کام کرنا چاہتا تھا. میری اپنی ریسرچ انڈیپینڈنٹ ریسرچ میں کرتا رہا، لیکن کسی یونیورسٹیز نے ہمیں ویلکم نہیں کیا. رویے بدلنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ رویے بدلیں گے تو چیزیں بدلیں گی. میری گلگت بلتستان کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں، قربانی ہم نے اس لیے نہیں دی تھی کہ آج کوئی ہمیں ہائی جیک کر لے. آج ہمارے اندر جو جذبہ ہے، یا آپ جسے کہتے ہیں ایک شدت جس کے اندر آ رہی ہے، اس شدت کو ہم نے نیشنل اسمبلی تک لے کر جانا ہے. پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹکس کے اندر میں نے اور آپ نے آنا ہے، اور ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم نے لیڈرز بننا ہے، ہم نے کلپریٹس نہیں بننا. میرے نوجوانوں سے مجھے یہ امید ہے گلگت بلتستان کے کہ آپ کی تاریخ اتنی شاندار ہے کہ تاریخ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کبھی کسی قوم کے غلام نہیں رہے. آپ کی 1000 سال تاریخوں میں آپ نے انڈیپینڈنٹ رولنگ کی ہے. آپ کی اپنی ایک عظیم ثقافت ہے، اپنی ایک عظیم ٹریڈیشن ہے. دنیا کی سب سے خوبصورت علاقے میں آپ رہتے ہیں. دنیا کا سب سے خوبصورت کسٹم اور ٹریڈیشن آپ کی رسم و رواج، رہن سہن آپ کا ہے. دنیا کے بڑے بلند ترین پہاڑوں میں آپ رہتے ہیں. اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں آپ کے پاس ہیں کہ یو آر یونیک ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمیں اپنے آپ کو، اللہ کرے کہ ہم سب مل کر، میں، آپ، میری تمام نوجوان، ہماری پڑھی لکھی میری بہنیں ہیں، ہماری پڑھی لکھی، ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے پروفیشنل جو لوگ ہیں، وہ سب آ کے مل کے ہم پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹکس میں اپنی جگہ بناتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دنیا آپ کا لوہا مانے گی، اور پھر آپ کہیں گے کہ واقعی میں وی آر دا ون ہو از ایکچولی رننگ دا اسٹیٹ افیئرس، وی آر ناٹ دا کلپریٹس ایکچولی. پاکستان زندہ باد، اور آپ سب تمام خوش رہیے. بہت بہت شکریہ میری اس لمبی ویڈیو کو سننے کا. نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے. میری ویڈیو کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. بیل آئیکن کے اوپر آپ کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. میں بیسکلی نیشنل اور انٹرنیشنل کروشل ایشوز کے اوپر بات کروں گا، جس سے ہم لوگ سوشل اویئرنیس ہمارے اندر آئے، اور ہم لوگ ایک اچھی ایک سوچ لے کر معاشرے میں آئے. انڈیپینڈنٹ انالیسس ہوتا ہے میرا. میں کسی دوسرے کے تجزیے سے فائدہ نہیں لیتا.
لوگوں کے تجزیے میں سکتا ضرور ہوں، لیکن میرا اپنا انڈیپینڈنٹ تجزیہ ہوگا پاکستان کے بارے میں. مطلب کوئی بھی ایشو، سوشل ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، نیشنل ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، ریلیجیس ایشو ہے، سیکٹیرین ایشو ہے، وٹ ایور ایشو اٹ از، ہم انڈیپینڈنٹ انالیسس اس کو کریں گے اور ہم سولوشن کی طرف جائیں گے. صرف ڈسکشن نہیں کریں گے بلکہ ہم سولوشنس کی طرف جائیں گے. ہم اچھے طور پہ آرگومنٹ کریں گے. اس میں آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیں، آپ بھی ایشوز ریز کریں، اس ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گرو کریں گے. جیسے ہمارا چینل گرو ہوگا اس طرح سے ہماری سوچ گرو ہوگی. اور ظاہری بات ہے کمنگ ٹوگیدر از دا بگننگ، ورکنگ ٹوگیدر از پروگریس اینڈ کیپنگ ٹوگیدر از سکسیس. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.